मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पिछली उम्मतें ने अगर कोई उल्टा काम किया ना तो तुम भी करोगे। लेकिन इस उम्मत में एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुना दी कि पिछली उम्मतें पूरी पूरी गुमराह हुई हैं, मेरी उम्मत ला तज्तमीउ अला ज़लाला, पूरी उम्मत कभी भी गुमराही पे जमा नहीं होगी। तो कुछ लोग गलत होंगे तो सही लोग भी हमेशा रहेंगे। तो यहूद व नसारा में कुछ गड़बड़ें हुई, लेकिन वही गड़बड़ें हमारी उम्मत में, इस उम्मत मुस्लिमा में भी पैदा हुई, मगर उन गड़बड़ों के खिलाफ रद्द करने वाले भी कहाँ पैदा हुए? इसी उम्मत में। तो वो गड़बड़ें क्या पैदा हुई हैं? जैसे यहूद व नसारा में ईसाइयों ने ख़ास तौर पर ईसा को अल्लाह का बेटा बना के भी कहा कि हम तौहीद परस्त हैं, ऐसे ही मेरे भाई मुसलमानों में बहुत से लोग ऐसे पैदा हुए जिन्होंने माबूद का मफहूम ही लोगों के दिलों में गलत बिठा दिया और कहा कि वो शिर्क करने के बावजूद कहा कि हम एक खुदा को मानते हैं। वो कैसे गड़बड़ हुई है? पहली बात, उन्होंने कहा कि देखो भाई, उन्होंने कहा कि अल्लाह के अलावा भी मदद तलब करना जायज़ है, बाज़ारों से भी मदद मांग सकते हो, नबी से भी मदद मांग सकते हो, फरिश्तों से भी मदद मांग सकते हो। जब उससे कहा गया भाई इय्याका नाबुद व इय्याका नस्तईन, कुरान तो हमसे दिन में 5 दफ़ा ये मुआहिदा करवाता है, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझ ही से मदद तलब करते हैं। तो फिर आप किसी और से मदद क्यों मांग रहे हो? क्यों कह रहे हो या अली मदद, या रसूलुल्लाह मदद, या गौसे आदम मदद, और मज़ारों पे जाके सरदे करके कब्रों को क्यों पुकार रहे हो आप? तो उन्होंने कहा भाई हम खुदा को तो एक ही मानते हैं, अल्लाह कितने हैं? देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह। हम कब कह रहे हैं कि ये माबूद हैं, ये खुदा हैं? हम कब इनकी इबादत कर रहे हैं? तो उनसे कहा जाता है भाई दुआ मांगना भी तो एक इबादत ही है। उन्होंने कहा किसने कहा? कौन सी डिक्शनरी में लिखा है कि दुआ मांगना इबादत है? तो हमने कहा भाई कुरान कह रहा है वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर, जो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारेगा उसका अंजाम अच्छा नहीं है। इय्याका नाबुद व इय्याका नस्तईन, हम तुझ ही से मदद तलब करते हैं। तो ये तो कुरान बार बार कह रहे भाई इबादत और मदद किससे होगी? भाई हदीस में आता है दुआ मुखुल इबादा, दुआ तो इबादत का जुज़्वे आज़म है। इबादत की सबसे बड़ी किस्म क्या है? बोल लेना, दुआ है। तो दुआ इबादत ही है। तो उन्होंने कहा भाई दुआ इबादत जब बनेगी जब हम अल्लाह के अलावा को पुकारें ये समझ के कि ये खुद हमारी मदद करते हैं। हम कहते हैं कि हम इनको पुकारेंगे, अल्लाह ने इनको इख्तियारात दिए हुए हैं। जैसे हुकूमत इख्तियारात बांटती है ना, देखो पाकिस्तान में पानी का वजीर अलग है जिसका काम है पानी नहीं देना, यानी सॉरी देना। गैस के वजीर, सुई गैस के वजीर अलग है ना, जो भी मुख्तलिफ, मुझे तो वजारतों की पूरी किस्मों के नाम नहीं आते। गटर के ढक्कनों के वजीर अलग हैं। जितने ज्यादा वजीर हैं उतने ही मसाइल खड़े होते हैं। लेकिन खैर ये तो दुनिया में होता है ना। लेकिन वो कहते हैं देखो भाई अल्लाह ताला ने अपनी ताकत और कुदरत से पैगंबरों को भी कुछ इख्तियारात दे रखे हैं। ये तो अल्लाह के पास है भाई। अल्लाह कहता है भाई मैंने औलाद देने का इख्तियार फला को दे रखा है, मैंने जॉब देने का इख्तियार फला को दे रखा है, मैंने फला को इख्तियार फला को दे रखा है। तो अल्लाह अगर किसी को इख्तियार दे दे तो हम अल्लाह को मांगे या उससे मांगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो खूब अच्छी तरह समझ लें ये वही गड़बड़ है जो किसने की थी? यहूद व नसारा ने अपने दीन में की थी। अल्लाह कहता है मैंने अपने इख्तियारात किसी को, मुंह से सेंटेंस कंप्लीट करें, टाइम का मुकाबला सख्त है, धूप में बयान हो रहा है तो आपको जरा मेरा साथ देना पड़ेगा, पक्का करके जा रहा हूं ना सबक में। तो अगर तौहीद ही ढीली है तो फिर आगे तो प्रोग्राम बढ़ गया। इस्लाम का प्रोग्राम शुरू से ही क्या हो गया? बर्बाद हो गया। तो अकीदा तौहीद पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है भाई। तो अकीदा तौहीद में भाई कुरान कहता है मैंने इख्तियारात किसी को बोलो नहीं दिए। मुशरिकीन जो बुतों के बारे में अकीदा था ना, हम जब मुशरिक से पूछते हैं कि यार इन पत्थरों के बने हुए बुतों को तुम खुद अपने हाथों से बनाते हो तो ये तुम्हारी बिगड़ी कैसे बनाएंगे, ये तुम्हारी हाजतों को कैसे पूरा करेंगे? तो वो जवाब में क्या कहते हैं? इतनी सेंस तो उनमें भी है कि ये क्या कर सकते हैं। वो कहते हैं ये खुद नहीं करते, इनको इख्तियारात किसने दिए हैं? अल्लाह ने दिए हैं। असल तो भगवान वो है जो आसमानों पे है, असल तो वही है, लेकिन उसने इनको इख्तियारात दिए। अल्लाह कहते हैं मैंने किसी को इख्तियारात
نہیں دی. اس شرک کی قرآن میں نفی ہے. ٹائم چونکہ کم ہے تو میں وہ آیتیں پڑھ کے سناتا کہ قرآن نے جو نفی کی ہے نا اسی شرک کی ہے, کیونکہ دو خداؤں کے مشرکین بھی قائل نہیں تھے. مشرکین کب کہتے تھے کریٹر دو ہیں؟ وہ کہتے بھائی ایک کریٹر ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. قرآن کہتا ہے جب ان سے پوچھا جاتا ہے خالق کون ہے, وہ سب بیک زبان ہو کے کہتے تھے کون ہے؟ اللہ. ہندو بھی کہے گا کون ہے؟ اللہ. سکھ بھی کہے گا کون ہے بھائی؟ اللہ. عیسائی بھی کہے گا کون ہے؟ اللہ. وہ نام انہوں نے چینج کر کے رکھے ہوئے لیکن کریٹر ایک ہی مانتے ہیں سب. تو کریٹر کو ایک ماننے سے آپ توحید پرست نہیں بن جاتے. آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ میرے سارے مسائل کا حل صرف اور صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. یہاں جلدی جلدی سپیڈ میں ہوں چونکہ میں ایک اور اشکال, بعض حضرات پھر اس پہ ایک اشکال اٹھاتے ہیں بھائی کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا حرام ہے تو پولیس سے کیوں مدد مانگتے ہو؟ اب دیکھو سیکیورٹی گارڈ ہے نا, مدد لے رہے ہیں ہم ان سے, بھائی دائیں بائیں سے کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش نہ کرے جو کینیڈا میں آپ کے وقار کے خلاف. تو سیکیورٹی گارڈ ہو گئے نا, مدد طلب کی نا ہم نے سیکیورٹی گارڈ سے. بھائی ہم جب سیلاب میں ڈوب رہے ہوتے ہیں پولیس سے مدد طلب کرتے ہیں, غوطہ خوروں سے مدد طلب کرتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹروں سے مدد طلب کرتے ہیں. تو جب ڈاکٹر آپ کی مدد کر سکتا ہے تو پیغمبر کیوں نہیں کر سکتے؟ اور جو ہے وہ قبر میں بابا کیوں نہیں کر سکتے؟ تو خوب سمجھ لیں دیر آر ٹو ٹائپس آف ہیلپ. مدد کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. ایک مدد وہ ہوتی ہے جو اسباب سے ہٹ کے ہوتی ہے جس کی کوئی لاجک نہیں ہوتی. ایک مدد وہ ہوتی ہے جو اسباب کے تحت ہوتی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ جس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہوتی ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں پانی میں ڈوب رہا ہوں, میں کہتا ہوں میری مدد کرو, مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ آگے بڑھاؤ, میں بھی کیا کروں گا. ایک آدمی نا ریونڈ میں وہیں گٹر میں گر گیا, وہ نہیں ادھر گٹر, ایک سچا واقعہ یہ. ریونڈ میں وہ باہر نکلا تو اب کیا کرو, چٹکلا بہت زور سے آتا ہے تو پھر نکالنا پڑتا ہے. وہ ریونڈ میں وہ آدمی گٹر کے میں پانی میں گر گیا, تو جو اس کے ساتھی تھے نا, بڑا گاؤں کا دیہاتی سیدھا سادہ آدمی تھا, کہتے ہیں ہم نے ہاتھ دے کے اس کو گٹر سے باہر نکالا تو اس ہاتھ چھوڑ کے دوبارہ گر گیا. ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے چپل رہ گئی اندر, میری چپل اندر رہ گئی. تو اب دیکھو اس نے ہاتھ دیا مدد کے لیے اور سامنے والے نے ہاتھ پکڑ کے باہر نکالا. یہ مدد اسباب کے تحت ہے, یہ اسباب سے ہٹ کے نہیں ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے بغیر باپ کے, سائنٹیفکلی ممکن ہے یہ نہیں. یہ جو کام ہے یہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ. تو اسباب سے ہٹ کے جو پکارا جائے گا وہ کس کو پکارا جائے گا؟ اللہ کو. اور جو ہم اسباب کے تحت پکارتے ہیں, مدد لیتے ہیں, وہ جس کی کوئی لاجک ہوتی ہے, وہ مدد وہ والی مدد نہیں ہے جو شرک کے زمرے میں آتی ہے. یہ کلیئر ہو گیا؟ کیونکہ اسپیڈ تھوڑی فارورڈ کا بٹن میں نے دبایا ہوا ہے نا اپنا, تو اس لیے جلدی جلدی میں چاہ رہا ہوں کہ پوری بات آ جائے آپ کے سامنے. بعض لوگ اس پہ بھی اشکال کرتے ہیں کہ بھائی فرشتے بھی تو کام کرتے ہیں. تم کہتے ہو بھائی اللہ تعالیٰ نے اختیارات نہیں دیے, تو فرشتوں کو بھی تو بہت سارے اختیار دیے ہیں. موت دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ وہ جو فرشتہ آتا ہے نا موت کا, جب وہ آتا ہے آدمی پوچھتا ہے بھائی کس سلسلے میں حاضر ہوئے, تو بتاتا ہے آپ کی موت لینے کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں. تو وہ بھی تو موت کا فرشتہ ہے. وہ بھی جب وہ موت اور زندگی اس کے ہاتھ میں ہے تو پیغمبروں کے ہاتھ میں بھی موت اور زندگی کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب خوب سمجھیں. کسی سے کام لینا الگ بات ہے, کسی کو کسی کام کا اختیار دے دینا الگ بات ہے. دیکھو میں اگر پین سے لکھتا ہوں کوئی تحریر تو قلم سے میں کام لے رہا ہوں, لکھنے کا رائٹ اور اختیار قلم کے پاس نہیں ہے. تبھی آپ کچھ لکھواؤ گے تو مجھے کہو گے, قلم کو تھوڑی کہو گے. آپ نے کہا کہ بھائی اس دن مفتی صاحب پین سے کچھ لکھ رہے تھے, تو یہ پین بڑا زبردست لکھتا ہے بھائی, مفتی صاحب نے آئی لو یو لکھ کے دیا تھا اس میں. تو آپ گئے پین کے پاس, یار تم نے اس دن آئی لو یو لکھا تھا, یا اپنی ہونے والی کے پاس گئے. شروع میں وہ جب آئی لو یو بولتی بہت اچھا لگتا ہے, جب ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر اگر اچھا لگے تو پھر یہ سچی مچی کا ہوتا ہے. تو آپ نے کہا یار دوبارہ یہ لکھ, تو قلم کیا کہے گا؟ بھائی یہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے. آپ کو یار اس دن تو نے لکھا تھا. بھائی لکھا میں نے نہیں تھا, کاتب جو رائٹر ہے اس نے لکھا تھا, لکھنے کا کام مجھ سے لیا تھا, لہذا پکارا رائٹر کو جائے گا, قلم کو پین کو نہیں پکارا جائے گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اللہ فرشتوں سے بعض دفعہ کام لے لیتے ہیں, اور خضر علیہ السلام سے بھی اللہ نے کچھ کام لے لیے, لیکن کام لینا الگ چیز ہے. اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. لہذا عزم کرو کبھی بھی اللہ کے سوا اپنی دعاؤں میں حاجتوں میں کسی کو کبھی بھی ہم نہیں پکاریں گے. اچھا ایک چیز شرک تو نہیں ہے لیکن شرک کی طرف لے کے جاتی ہے. کوئی بھی کام جو آپ الوجیکل کرتے ہو نا, وہم اور توہمات کی بیس پہ,
کیونکہ شرک بھی ایک وہم ہے نا بھائی. پتھر کا بت بنا دیا آپ نے, فرض کر لیا کہ اللہ نے اس کو اختیار, کہاں سے فرض کر لیا بھائی, اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ ہو سکتا ہے میں بھی, سمجھ رہے ہیں؟ تو فرضی دنیا میں سے اسلام ہمیں کیا کرتا ہے, پورا اشارہ کر کے بتا رہا ہوں کیا کرتا ہے, پھر بھی نکالتا ہے نا باہر فرضی دنیا سے اسلام ہمیں. تو یہ جو جن چڑیل بھوت ٹونے ٹوٹکے فلانے نے کچھ کر دیا اور اس کے لیے پھر آپ عاملوں کے پاس جا کے علاج کر رہے ہو, یہ منجن بھی صرف مذہبی لوگوں کا ہے. آپ کو انگریزوں میں یہاں کینیڈا پہ کوئی جن چڑیل بھوت کبھی بھی نظر, میں جنات کے وجود کا قائل ہوں, ایسا نہ ہو کہ آپ میری طرف نسبت کر دیں, لیکن یہ جن چڑیل بھوت نہ جاپانیوں پہ کبھی آئیں گے, نہ کسی گورے پہ, نہ کسی گوری پہ. تو یہاں ہماری مسلم خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, یہ جہاں مذہب ہوگا نا, مذہب کا غلط استعمال کیا جاتا ہے اس میں. روحانی عامل ہیں جن بھگانے کے لیے, چڑیلیں بھگانے کے لیے, یہ چیزیں اب ان ملکوں میں بھی بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں, انگریزوں میں نہیں تھی. آپ کسی روحانی عامل کو لے آؤ جن اتارنے والا, کسی گورے پہ جن نہ آیا تو میرا نام بدل دینا. اس لیے اپنے آپ کو, اپنی نسلوں کو, اپنے بچوں کو, اپنی خواتین کو یہ روحانی عامل تعویذ گنڈوں والے, ان سے آپ لوگوں نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے, دور رکھنا ہے. کبھی بھی ان کو جن آ بھی جائے نا تو بھی نہیں ان کے پاس جانا. آیت الکرسی پڑھ کے دم کرے, بھاگ جائے ٹھیک ہے, نہیں بھاگے اور بیگم پہ آ جائے تو خود ہی بھگتے گا. وہ بیگم پہ جن آ جائے نا تو خود ہی بھگتے گا وہ, ٹھیک ہے نا, تو وہ خود ہی بھاگ جائے گا انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں. تو یہ میں مذاق کر رہا ہوں, خواتین بیان سننی پھر وہ غصہ کرتی ہیں ہمارے خلاف, بول رہے ہیں یہ مذاق تھا. اس سے پہلے جو بیان تھا وہ سیریس تھا. اچھا بھائی, تو جن چڑیل بھوت تعویذ اس بحث میں مت پڑھو کہ جائز ہے یا ناجائز, اس بحث میں مت پڑھو, کیونکہ میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں کچھ باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں. اللہ کرے آپ میری باتوں کو فالو کر لیں. کبھی بھی اس چڑیل بھوت کے چکر میں بولو نہیں آنا ہے. زندگی خوشیوں کی گزرے گی, کبھی جن چڑیل بھوت قریب بھی نہیں پھٹکے گا. یہ آتا ہی انہی لوگوں کے پاس ہے جو ان چیزوں پہ یقین کرتے ہیں. ایک آدمی نے مجھے کہا میری آنکھیں ایک دم بیٹھے بیٹھے اندھی ہو گئی تھی, ایک عامل کے پاس گیا, اس نے دم کیا, میری آنکھیں لوٹائیں. میں نے کہا اندھی ہوئی اس لیے تھی کہ جن کو پتا تھا تو اس عامل کے پاس جائے گا, تو اس نے کچھ کر دیا ہوگا یا تیرا وہم ہوگا. جس کو جن کو پتا ہوتا ہے نا یہ کبھی بھی روحانی چکروں میں پڑے گا ہی نہیں, تو جن اس پہ آتے ہی نہیں ہے. یہ میرے پاس کئی واقعات ہیں یہ سمجھانے کے لیے, لیکن ابھی ٹائم بہت کم ہے, اسپیڈ تھوڑی سی ہماری زیادہ ہے. تو عاملوں کے چکر میں کبھی بھی نہیں پڑنا. وہ اکثر میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ وہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میرا آدھا دھڑ فالج ہو گیا ہے نا, تو آدھا دھڑ ہی ہوتا ہے فالج. تو انہوں نے کہا کہ وہ کسی نے مجھے کہا کہ بابا کے مزار پہ جاؤ تو وہ ٹھیک کر دیں گے. میں نے کہا ان کے تو دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے, تبھی وہ بیچارے قبر میں گئے ہیں. تو جس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ آدھے دھڑ والے کا دھڑ ٹھیک نہیں کر سکتا. تو اپنے آپ کو اس عذاب سے کیا کرو, نکالو. خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں, دیکھو یہ دماغ سے نکال دو کہ بہو نے ساس پہ کچھ کیا, جٹھانی نے فلاں پہ کچھ کیا. نہیں ہوتا, یہ اتنا ہلکا پھلکا کیس نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو کا اثر ہوا تھا اس کی ایک وجہ تھی کہ لوگ آپ کو جادوگر کہتے تھے, تو اللہ نے ہونے دے دیا تھا اثر تھوڑا سا. ورنہ یہ جادو ٹونے ایسے نہیں ہیں بچوں کا کھیل کہ کوئی بھی کسی پہ کر دے فوراً ہو جائے. یہ ہوتا انہی لوگوں پر ہے جو ان چیزوں پہ یقین کرتے ہیں. جو نہیں کرتے ان پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. میں عاملوں کے خلاف 20-25 سال سے بول رہا ہوں. یہ جو جن چڑیل بھوت بھگانے والے جادوگر ہیں نا, آج تک میرا ایک بال بھی سفید نہیں کیا. داڑھی کے بال میرے کچھ سفید ہیں, وہ تو ظاہر ہے عمر کا تقاضا ہے. سر کے بال ابھی تک انہی کی مخالفت کی وجہ سے کالے ہیں. حالانکہ 50 سال میں آدمی کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں, لیکن میں ان کی مخالفت اتنی کرتا ہوں کہ اللہ نے میرے بال سفید ہی نہیں ہونے دیے سر کے. اس لیے نہیں ہونے دیے کہ یہ بولیں گے ہم نے کی ہیں. تو کچھ چیزیں جو ہے نا اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. یہ عامل کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اپنی سوسائٹی کو آپ نے ان چیزوں سے بچانا ہے. یہ مذہب کی غلط تشریح کر رہے ہوتے ہیں. مذہب ان چیزوں سے آپ کو نکالتا ہے, ان چیزوں میں آپ کو انوالو نہیں کرتا. کوئی مسئلہ ہو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے بس دم کر دیں, اس سے زیادہ آگے نہ جائیں ان چیزوں میں.